डाल और हमारा वो सेगमेंट शुरू हो चुका है जहां पर हम अपने उलमाए कराम से बहुत कुछ सीखेंगे। जी अली भाई। यकीनन आज हमें उलमाए कराम जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि खुश वबरकातुहू। आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ जज़ाकल्लाहु में खैरन। अल्लामा तकी महदवी साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते बहुत हैं। शुक्रिया। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज दूसरा दिन है कि आपने हमें वक्त दिया है। कुछ दिन आप हमारे साथ हैं, उसके बाद फिर आप जो है जी ईरान का बिल्कुल, आपका सफ़र इंशाअल्लाह। दोबारा हो जाएगा। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लाह आपको नज़र ना लगे, क्योंकि आप आमीन। जो है वो बहुत शफीक हैं, लोगों को दुआएं देते हैं और आपकी दुआ जो है वो लोग बहुत इंतज़ार भी करते हैं उस दुआ का। जज़ाकल्लाहु खैरन। आज मेरा पहला सवाल नज़र बद से रिलेटेड है और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन, आपने फरमाया नज़र बरहक है और उसकी आयतें भी हैं जो हम पढ़ना जानते हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या ये नज़र लग जाना आम जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन सा हो गया, ज़रा सी कोई बात होगी भाई नज़र लग गई है, तो ये कैसे पता चले कि वाकई में नज़र लग गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली भाई। असल मसला ये है कि नज़र बद तो हक़ है, ये तो हदीस में है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नज़र बद हक़ है। ठीक। होता वही है कि वमा करूँ वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जो अल्लाह की खुफिया तदबीरें हैं वो हो के ही रहती हैं। और इसी नज़र बद का ज़िक्र कुरान पाक में भी है, सूरह यूसुफ के अंदर, कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटू से कह रहे हैं कि आप सब मिलके एक दरवाज़े से नहीं जाना मिस्र के अंदर। ठीक। यानी जब वो किनान और मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ पे मारूफ हो गए और उन लोगों को भी पता चल गया अहले मिस्र को कि ये 10 बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हैं। अमूमन दुनिया में होता यह है कि माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको इतने बेटे दे दिए, यही नज़र बद होती है। अल्लाह ने आपको इतना माल दे दिया, आपके पास इतनी गाड़ियां हैं। अगर हम ये कह दें कि माशाअल्लाह आपके पास इतनी गाड़ियां हैं, जी। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बरकतें अता फरमाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि दुआओं के साथ आगाज़ करो अपनी गुफ्तगू का। अगर किसी की ज़बान के अंदर ऐसे असरात हैं भी सही नज़र बद के, तो वो ज़ायल हो सकते हैं कुरान के अल्फाजों के साथ। तो इसी तरह दूसरा, हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़े खुराफात हैं, बहुत बड़ी बिदतें आ गई हैं। वो ये है कि मसलन लोग जूते बांध देते हैं गाड़ियों के साथ कि जनाब ये वो नज़र न लग जाए। बसा औकात जो है वो कोई काला कपड़ा बांध दिया, ये भी नज़र बद से बचाव का तरीका है। हालांकि ऐसा नहीं है। कुरान पाक की आयातें हैं जिनका हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है और दम करने का भी तरीका है। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल था कि वो हमें कैसे पता चलेगा, पता चल जाता है जब कोई बच्चा रोता है। ज्यादातर ये बच्चों को ही नजर बद होती है, बड़ों को भी हो सकती है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में जानवरों को भी नजर लग सकती है। मसलन कोई जानवर दूध देने वाले हैं तो उनका दूध खुश्क हो जाता है, नजर बद उन पे भी असर करती है। तो इसी तरीके से बच्चों को जब नजर लगती है तो बुजुर्गान दीन के जो तरीके हैं वो यही हैं कि एक ये सुर्ख मिर्चें हैं लाल वाली, ये 7 मिर्चें लेके इसको ये 3 बार सूरह इखलास पढ़ो और फिर इनको जला दो। अगर उसे स्मेल आती है तो समझो कि इसको नज़र बद नहीं है, अगर नहीं आती तो यकीनन इसको नज़र बद है। नज़र बद की आयात कुरानी है, सूरह नून वल कलम की आखिरी 2 आयातें हैं, वो पढ़नी चाहिए। व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये 2 आयातें पढ़ के बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा, नाबालिग, बालिग, सबके ऊपर ये दम करो तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से वो नज़र बद जो है वो ज़ायल हो जाती है। जूते बांधने से या ये जो टोटके बताते हैं ये करने से इनसे कुछ नहीं होता। अल्लाह की जो तदबीरें हैं वो तो हो के ही रहती है, मगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में न भेजा हो। यकीनन हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने दुनिया के ऊपर नाजिल किया है। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दम फरमाया करते थे। हज़रत
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक को दम करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक यह है, सीरत की किताबों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादों को यानी अपने नवासों को हसनैन करीमैन को ये दम फरमाया करते थे। कुरानी आयात पढ़ते, यहाँ तक कि सूरह फलक और सूरह वन्नास पढ़ के दम किया करते थे, और साथ ये भी इरशाद फरमाते कि यही तुम्हारे जद्द आला हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम का तरीका था। तो इससे साबित हुआ कि दम करना भी जायज़ है, इससे फ़ायदा होता है कुरानी आयात से, और नज़र बद भी हक है, वो भी लगती है, और ये पढ़ने से उसके गंदे जो असरात होते हैं वो ज़ायल भी हो जाते हैं। सही। अल्लामा साहब आप प्लीज आप नहीं आपका प्लीज। सवाल भी जरूरी है प्लीज। मैं ये सोच रही थी कि मैं पूछूं कि अल्लामा साहब, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अगर कोई छोटे घर से बड़े घर में जाता है, कोई छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी लेता है, या कोई रीजनेबल कपड़ों से थोड़े महंगे कपड़ों की तरफ जाता है, या वो शो ऑफ नहीं कर रहा, वो उसकी ज़रूरत है या उसके काम का हिस्सा है, तो दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि हमेशा बेचारा जिसके पास माल ज़्यादा होता है उसको हमेशा ये कहा जाता है कि अरे इसके पास तो बड़ा पैसा है, अरे इसकी तो क्या ही ज़िंदगी है। लेकिन जो उस सिचुएशन के अंदर है वो शो ऑफ नहीं कर रहा, वो उसकी ज़रूरत है। तो दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और मौजू भी माशरे के एतबार से है, तो हम इसके अंदर सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों को बयान करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ ये है कि किसका कितना ज़्यादा असर है ये भी हमें देखना चाहिए। अच्छा। यानी कभी कभार हम बहुत ज़्यादा जादू और बहुत ज़्यादा नज़र बद और तस्खीर जिन और तस्खीर रूह के मौजू पर इतना एम्फेसाइज करते हैं कि हर एक आदमी को ये लगने लगता है कि यार मुझे तो 10 लोग जो है नज़र लगा रहे हैं, और मेरा जो ये मसला ख़राब हो रहा है इसमें यकीनन कहीं ना कोई किसी की नज़र बद शामिल है। हालांकि अगर ऐसा होता तो फिर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर कभी भी तरक्की नहीं हो पाती अगर इन्हीं चीज़ों की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार होता है इंसान, क्योंकि हर कोई उनको भी नजर बद लगा रहा होता है और वो अच्छा आपने पॉइंट फौरन से फ्लॉप कर जाते हैं। जितना हमारे ममालिक में यहाँ पे इस साइड पे हम बात पे आपको हर दीवार पे ये लगा होगा कि वो जन्नात को कब्ज करने का जो है वो काबू करने का तरीका ये, फला बाबा के पास जाइए और फला नंबर जो है वो दिया हुआ होता है। बंगाली का नाम तो सरफरस्त है। तो और क्या तकदीर से आगे की चीज है? मैं ये पूछ रहा हूँ, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी किस्मत में वो गाड़ी वो घर रख दिया है, बहुत अच्छी बात, तो क्या ये तकदीर से भी कुछ आगे का खेल है? यही हम थोड़े से मरहले को थोड़ा सा अपने आवाम को भी बयान करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया है बहुत सारी चीज़ों में। अब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने इख्तियार से बात कर रहा हूँ, कोई किसी ने फोर्स नहीं किया मुझे कि आप यही जुमला अदा करें। और इसका जिक्र कुरान करीम के अंदर आया कि इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने हिदायत का रास्ता बयान कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी है कि शुक्रगुजार बंदे बनो या तुम्हारी मर्जी है कि कुफरान नेमत करो। तो मर्जी है इंसान के पास, सबसे पहला ये मरला आता है। अगर मैं आग जलाऊंगा तो यकीनन वो गर्म होगी, अगर मैं बर्फ के पास जाऊंगा तो यकीनन वो ठंडी होगी। ये कुछ इल्मी और साइंसी जो बातें हैं वो तो हर जगह पर फैक्ट हैं। ये सबसे पहला एक दायरा बनता है। इसके बाद एक और दूसरा दायरा बनता है कि जो हम कह सकते हैं कि जन्नात का दायरा है या जादू का दायरा है या शैतानी कुव्वतों का दायरा है। और वो दायरा ऐसा नहीं कि 24 घंटे असरअंदाज हो रहा होता है, कभी शाज़ और नादिर किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ रहा होता है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं। और ये भी जो मुहक्किकीन और उलमाए बयान फरमाते हैं कि देखिए जो जन्नात का है वो यकीनन हक़ है दुनिया, क्योंकि कुरान मजीद में बार बार जिक्र है, सूरह जिन पूरा मौजूद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून की आयत मौजूद है कि हमने पैदा नहीं किया जन्नात को और इंसानों को मगर ये कि वो हमारी बंदगी करें। तो जन्नात की पूरी दुनिया मौजूद है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो बयान करते हैं कि जन्नात की दुनिया और है, इंसानों की दुनिया और है। जन्नात अपनी दुनिया के अंदर है, हम अपने आलम के अंदर हैं, दोनों के आलम मुख्तलिफ हैं। लेकिन एक दरमियान में जो शील्ड मौजूद है, अगर हमने उस शील्ड को क्रॉस किया और जन्नात को अपने मसाइल हल करने के लिए किसी वजह से बुलाया, मदद के लिए बुलाया, तो जब हमने एक मरतबा दरवाज़ा खोल दिया उनके लिए, तो जो इस फील्ड के अंदर जा चुके कहते हैं कि ये गोया ऐसे ही कि जैसे आपने शेर का दरवाज़ा खोल दिया। अच्छा, शेर के पिंजरे को खोल दिया है। वो शेर आकर आपका एक मरतबा तो काम कर देगा, लेकिन हो सकता है आपका काम खराब करके भी जाए। अच्छा, फिर अगर वो जन्नात का दरवाज़ा खुल जाता है। इसीलिए आमतौर पर आपने महसूस किया होगा कि जो आमिल हजरात होते हैं, जो जन्नात का काम कर रहे होते हैं, उनकी खुद हालत बड़ी अजीब व गरीब होती है। वो खुद जो है वो बीमार होते हैं, ना उनके पास पैसे कुछ बाजार नजर आ रहे होते हैं, और जमीन गी टाइप के इंसान होते हैं। तो आदमी सोचने मजबूर हो जाता है कि यार ये दूसरों के मसला हल कर रहा है, खुद अपना मसला तो हल हो नहीं रहा। तो क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि उससे जन्नात खोल दिया है
اب وہ دوسروں کو کی طرف تو جنات بھیج رہا ہے، لیکن جنات اس سے بھی پھر کام لیتا ہے، پھر جنات اس کے اوپر بھی مصیبتیں لے کر آتا ہے کہ تم بھی یہ کام کرو، میں تمہیں حکم دے رہا، اب تم بھی مجبور ہو۔ اچھا جن انسان کے اوپر بھی آ رہا ہے جی، کہ اچھا پہلے انسان نے جن کو اپنے کام کے لیے بلایا، اب جن انسان کو اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے، اچھا اس لیے پھر وہ آہستہ آہستہ تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے، مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، اور بہت جلدی عام طور پہ ایسے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو یہ پھر ایک دوسری دنیا بنتی ہے۔ پہلی دنیا کے اندر اگر ہم صحیح طریقے سے انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں تو وہ دوسری دنیا ہمیں پریشان کرنے والی عام طور پر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے دروازہ کھول دیا تو وہ پریشان بھی کرے گی۔ اب اس کے پیچھے ایک اور دنیا، ایک اور عالم ہے کہ جس کا خالق اور مالک رب العالمین ہے۔ سبحان اس اللہ۔ کے اختیار میں یہ شیطان بھی ہے، جنات بھی ہیں، ساری طاقتیں بھی ہیں۔ اگر وہ کوئی حکم دے اور وہ کسی کو پناہ دینا چاہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ٹھیک، اس لیے اگر وہ افراد کے جو جنات کو تسخیر کرنے کا یا اس طرح کی کام کے اندر چلے آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اب تم سورہ فلق کی تلاوت کرو، سورہ ناس کی تلاوت کرو، آیت الکرسی کی تلاوت کرو، یہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایک بہت مجرب عمل ہے۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں مذاق کے اندر ہی کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت، تو لا حول ولا قوت کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت، کوئی طاقت نہیں ہے اور کوئی قدرت نہیں ہے الا باللہ العلی العظیم، سوائے پروردگار علی و عظیم کے جو بلند و بالا ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت اور قدرت نہیں کسی کے پاس۔ تو یہ ورد انسان کو کنٹینیوسلی کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے آیت اللہ بہجت ایک بہت بڑے عارف ہیں، ان سے کسی نے جب سوال کیا کہ جب جنات آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو آذان بلند آواز سے دیں، بلند آواز سے آذان دیں تاکہ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ٹھیک، صحیح۔ پھر اپنی نماز فجر تو ویسے بھی بلند آواز سے پڑھنا ہمارے یہاں ضروری ہے، نماز فجر کو بلند آواز سے پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد اول وقت میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے، اول وقت میں نماز پڑھی جائے۔ پھر روزانہ 50 آیے کریمہ کی، آیے قرآن کی تلاوت اپنے کنٹینیوسلی معمول کے اندر لے کر آ جائیں۔ پھر اپنے ساتھ ہمیشہ قرآن مجید رکھیں، چاہے چھوٹا ہو لیکن اپنے ساتھ رکھیں ہمیشہ، تاکہ جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں اس سے آپ ہمیشہ دور محفوظ ہو رہیں۔ جائے۔ جی بالکل، اللہ ہماری اس باران رحمت کو بھی جو ہے وہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آج کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایسا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں کسی گلی کسی محلے سے آپ گزرے، جگہ جگہ ایسا لگتا ہے کہ عامل جو ہے وہ اپنے عملیات کر کے ہم کو اور ہماری فیملیوں کو بچا رہے ہیں۔ کہیں جادو ہے، کہیں نظر بد ہے۔ ہم مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے اپنا یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ جادو اور اس کی حقیقت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، جادو جو ہے اس کا تصور اسلام کے اندر موجود ہے، قرآن احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو کا ذکر بھی ہے، اور اس سے پہلے اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا بہت بڑا تذکرہ ہے قرآن کے اندر، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، یہ آیت نمبر 103 ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سحر کہتے ہیں جادو کو۔ تو جادو کی حقیقت ہے۔ ابھی اس کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی ایک بہت بڑے عارف عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا آغاز جو ہے بہت پرانا ہے، ہزاروں سال کی تاریخ ہے، اور اس کا ایجاد کرنے والے، اس کی تخلیق کرنے والے سب سے پہلے جو ہیں وہ یہی شیاطین ہیں جس کی طرف ہمارے علامہ صاحب نے اشارہ کیا۔ یعنی یہی شیاطین ہوتے ہیں، یہی شیطان ہیں، یہ وہ اپنا منتر بتاتے ہیں لوگوں کو، ان کے سامنے الٹی حرکات سیدھی کرتے ہیں۔ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، کیونکہ شیطان کی جو تخلیق ہے وہ آگ کے سے ہے، تو لہذا یہ وہ کام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا آنا جانا آسمانوں کی طرف بھی تھا، وہاں سے بھی یہ خبریں لاتے تھے، پھر آگے بتاتے۔ انہی سے یہ علم نجوم نکلا ہے، انہی سے یعنی بہت سارے علوم ہیں، لیکن علم کا سیکھنا کوئی منع نہیں کیا شریعت نے، مگر جادو کا کرنا اور کرانا، سیکھنا اور سکھانا، یہ دونوں حرام ہیں۔ بسا اوقات تو یہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، اگر انبیاء کرام کے مقابلے میں آ جائیں تو یہی جادو کفر ہو جائے گا۔ تو لہذا وہ جادو کرنے والا جہنمی ہوتا ہے، جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی، جادوگر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو لہذا جادو تو برحق ہے، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر اس کا اثر بھی ہوا۔ یہ دیکھیے کہ نبوت کے اوپر اثر نہیں کرتا، یہ کتاب الہی کے اوپر صرف جو ایک انسانی جسم ہے
اس کے اوپر کچھ اثرات ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچائیں گے، یعنی ہر لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ تو نبوت کا خاصہ ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ تو وہاں مدینے کے یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا، تو جبریل امین نے آ کے خبر دی۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، علم کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے، ان کا علم کی دنیا بہت بڑا وسیع دسترخواں ہے، جہاں سینکڑوں ہزاروں علماء بیٹھ کے ان سے سیکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ ان کی تحقیقات یہی ہے کہ اگر جادوگر اعلانیہ کسی کے اوپر جادو کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے، یعنی اس کو سزا جو ریاست ہوگی، جو حکومت ہوگی وہ دے گی۔ تو لہٰذا جادو کا عنصر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یا آج بھی موجود ہے۔ میں بات پوری کر لوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، تو ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے اوپر اس کا اثر ہوا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بظاہری کچھ نسیان ہونے لگا، یعنی بھولنے کی عادت ہونے لگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر حضرت جبریل امین نے دی اور نشاندہی کی کہ فلاں کنویں کے اندر یہ جادو کیا گیا ہے، ایک دھاگا ہے، اس کی 11 گرہیں لگائی گئی ہیں، تو وہ اس طریقے کا جادو ہے، کچھ بال مبارک ہیں، کچھ کنگھی کے دانے ہیں، تو اس طریقے سے جادو بنا کے وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت طلحہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا، یہ دونوں بزرگ گئے وہاں اس کنویں سے نکال کے آئے، تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سورہ فلق پڑھتے جائیں، قل اعوذ برب الفلق، اور جیسے پڑھنا شروع کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہر گرہ تھی وہ کھلتی گئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طبیعت بہتر ہونے لگی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو حق ہے، جادو کے اثرات بھی ہوتے ہیں، یہ جادو بھی علم ہے، مگر یہ علم نبوت سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کے علم سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ جادو کے اندر جو طاقت ہے وہ شیاطین کی ہے، تو جو اللہ رب العزت کی طاقت ہے وہ اپنے نبیوں کو، ولیوں کو دیتا ہے، تو وہ طاقت حقیقی ہے اور دائمی ہے، تو لہذا وہ ہو کے رہتا ہے جو اللہ ہی چاہتا ہے۔ تو لہذا آج ہمارے معاشرے کے اندر جو جادو کراتے ہیں یہ تو حرام کام کراتے ہیں، یعنی کاروبار کی بندش کرا دی، رشتوں کی بندش کرا دی، ایسا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی کاٹ بھی ہے، علماء نے اس کے الگ الگ طریقے بھی لکھے ہیں، عاملین بھی الگ الگ طریقے لکھے ہیں۔ میرا خیال ہے عاملین سے بچ کے ہمیں اولیاء اللہ کا دامن تھامنا چاہیے۔ تمام مسائل کا حل قرآن و احادیث کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم ان عاملین کو چھوڑ کے جو بے روزگار ہوتے ہیں وہ عامل ہی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یقیناً ان کا دامن چھوڑ کے ہم دامن مصطفیٰ کو تھام لیں تو یقیناً ہمارے جتنے کام ہیں وہ سارے بہتر ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے علامہ تقی مہدوی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ان سب چیزوں کا علم یقیناً ہے، اور شیطان جو ہے اس کی بھی ایک پاورز ہیں جو کہ انسان تک کس طرح منتقل ہوتی ہیں، وہ بھی ہم نے ابھی بریک میں تھوڑا سا معلومات کی۔ بالکل۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اب جیسے کسی گھر میں یا کسی دفتر میں کسی کے پاس کسی جگہ سے کوئی دھاگا نکل آیا یا کوئی تعویذ نکل آیا، کیا وہ واقعی، کیونکہ جو انسان کام کر رہا ہوتا ہے، جو انسان گھر میں ہوتا ہے، عورتیں ہیں، ماں ہیں، بچے ہیں، سب آیت الکرسی کا ورد بھی رکھتے ہیں اور چاروں کل بھی پڑھتے ہیں، گھر میں سب لگایا ہوا بھی ہوتا ہے، تو کیا وہ اثر کرتا ہے ان کاموں کے اوپر؟ جی ایک چھوٹی سی بات کی مزید میں وضاحت کر دوں، کیونکہ مفتی صاحب نے بیان کی، البتہ تکرار مکرر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ یہ کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے نسیان اور ہذیان نہیں آ سکتا کہ جو منافی علم نبوت ہو، جس طریقے سے مفتی صاحب نے بیان کیا، وہ کہ جو ظاہری اور جسمانی لحاظ سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے، جس طریقے سے جنگ پر پیغمبر جاتے تھے تو انہیں بھی زخم لگ سکتا ہے، جس طریقے سے جنگ عہد میں لگا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی اس سے نبوت پر کوئی حرف آنا یا اس سے وحی الہی کا جو ہے وہ سلسلہ رک جانا، اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا، کیونکہ نبی اکرم کو بہرحال علمک ما لم تکن تعلم، کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب پیغمبر اکرم کو سکھا دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو آپ کا جو سوال تھا کہ یہ اگر
آفس کے اندر سے کوئی روکا نکل آتا ہے یا کوئی کاغذ نکلتا ہے, کوئی دھاگا نکلتا ہے, تو کیا وہ حقیقت رکھتا ہے, نہیں رکھتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے علاج کے لیے؟ تو جی امکان ہے کہ یہ حقیقت رکھتا ہو, لیکن ہر نکلنے والا دھاگا اور ہر نکلنے والا کاغذ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ کے آفس کے معاملات خراب ہوئے اور گھر کے معاملات خراب ہوئے. ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر لکھی ہو کہ فرض کیجئے کہ بہت زیادہ مبارک کوئی ہستیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, لیکن اس کو ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے کہ جو ان کی شان کے مطابق نہیں ہے. تو آپ نے اسے دیکھ لیا اور محسوس کیا, اسے اٹھا کر اس کی جو اصل مقام ہے وہاں پر رکھ دیا, اور پھر آپ نے محسوس کیا کہ حالات بہتر ہو گئے, تو اس کا مطلب ایک چانس دیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے کام ہوا ہو. تو اگر اس طرح سے کوئی معاملات ہیں, اور یا تو یہ کہ نہیں معلوم, جس طریقے سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اچانک سے ایک دوسرے جھگڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں, ناچاکیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, حالانکہ جو ہے وہ پہلے سبھی اس طرح سے بیٹھ کر ایک دسترخوان میں بیٹھا کرتے تھے, اچھی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے حالات تھے, اب اچانک سے کچھ ہو گیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کروایا ہے, اور نکلی بھی ایسی چیزیں. تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے کہ کوئی ہمارے پاس ثبوت کے طور پر چیز موجود نہیں ہے, کوئی نہ دھاگا ہے نہ کاغذ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک اندیشہ موجود ہے, تو کیا کیا جائے؟ تو ایک تو کچھ باتیں ہم نے آیت اللہ بہجت کے حوالے سے بیان کی تھی کہ اسے پڑھیں. البتہ یہ کہ آغا بہجت کی خود اپنی بات نہیں ہے, وہ بھی روایات ہی کو دیکھنے کے بعد یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اگر لکھے جائیں اور اسے ہرمل اور کندر لوبان, ہرمل اور لوبان اس کے اوپر رکھ کے اسے جلایا جائے اور اس کے دھوئیں کو پورے گھر میں یا پوری آفس میں پھیلایا جائے, تو اس سے جو شیطانی قوتیں اور شیطانی جو جنات ہیں وہ سب چلے جاتے ہیں. اچھا, وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ جتنے بھی شیاطین اور جتنے بھی ظالمین گزرے ہیں تاریخ کے اندر, ان سب کے نام لکھیں. یعنی خود لفظ شیطان کو سب سے پہلے لکھیں. البتہ یہ بھی ہے کہ جو لکھا جائے گا لفظ شیطان وہ توڑ کے لکھیں, یعنی شین الگ, پھر الف الگ, طا الگ, الف الگ, نون الگ, یعنی اس کو توڑ دیا جائے لفظ شیطان کو. اسی طریقے سے لفظ ابلیس لکھیں, توڑ کے لکھیں, الف الگ, بے الگ, لام الگ, یہ الگ, سین الگ. جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہ اس محفل میں آتے ہیں, جو دل ہو پاک و پاکیزہ وہ ایسے دل میں آتے ہیں. میرے آقا کی رحمت ایسے کرتی ہے نگہبانی, میرے آقا کی رحمت ایسے کرتی ہے نگہبانی, سفینے بے خطر گہوارے ساحل میں آتے ہیں. اور خدا کا نام رحمت مصطفیٰ کی اور دعا ماں کی, خدا کا نام رحمت مصطفیٰ کی اور دعا ماں کی, یہی ہے وہ سہارے کام جو مشکل میں آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور ہمارا جو موضوع چل رہا تھا تو میں معلوم کرنا چاہوں گا علامہ صاحب سے کہ جو گھر گھر مشکلات آ گئی ہیں, کہیں ساس کہہ رہی ہے کہ بہو نے کچھ کرا دیا ہے, کہیں بہو کہہ رہی ہے ساس نے کچھ کرا دیا ہے, کہیں کوئی دفتر میں کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ یہ ہو گیا ہے, اس وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں. تو کون سے ایسے وہ خاص کوئی آیات ہیں یا کوئی ایسے عمل ہیں جن کو کر کے ہم اپنے گھروں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو اور اپنے کام کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو کے تسلسل کے اندر یہ والی بات آ رہی تھی, اور بس وہ ہم اس کو مکمل بھی کر دیں کہ جیسا ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر کہیں پر اندیشہ یہ ہوتا ہے, البتہ کوئی چیز درآمد نہیں ہوئی, ملی نہیں ہے کہ جس سے یقین پیدا ہو, لیکن ایک خوف ہے کہ شاید کسی نے کوئی عمل کروایا ہوا ہے, تو پھر ہم نے کہا کہ ایک کاغذ پر جو شیاطین ہیں ان کے نام لکھیں اور ان کو جلایا جائے, اور جلانے کے لیے ہرمل اور لوبان کو استعمال کریں, اور ان کے نام جو ہے وہ خود شیطان ہے, ابلیس ہے, اور پھر قابیل, قارون, شداد, نمرود, فرعون, حامان, اور پھر ابو جہل, ابو لہب, اور پھر جو ہے وہ یزید, شمر, حرملہ, یہ جتنے بھی سارے نام ہیں ان سب کو لکھیں اور توڑ کر لکھیں. جتنے بھی شیطانی جی ان کو توڑ کر لکھیں, اور پھر ان کو جلایا جائے تو یہ شیطانی قوتیں دفع ہو جاتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے, بڑی خوبصورت ہے, اور اس کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا. میں اس روایت کو مکمل کر دوں کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا اپنے والد بزرگوار کے پاس تشریف لائی اور کہا کہ مجھے اپنے بیٹے امام حسن امام حسین کے لیے آپ سے کوئی تعویذ چاہیے, آپ سے کوئی دعا چاہیے. جی. تو سرکار نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے, اور دعا اس طریقے سے کہ فرماتے ہیں کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ, کہ میں تم دونوں شہزادوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے تمام مکمل تام کلمات کے اندر, واسماء الحسنى, اور پروردگار کے نیک ناموں کے اندر, کلھا عامہ من شر السامۃ والحامہ, تمام شر چاہے کوئی بھی جانور ہو جو ڈسنے والا ہو یا کھانے والا, اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے, ومن شر کل عین لامہ,
اور جو نظر بد ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں. اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے پناہ میں دیتا ہوں پروردگار کی. تو پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے دعا تعلیم کی ہے یہ وہی دعا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی حفاظت کے لیے تعلیم فرمائی تھی. تو یہ دعا ہے، اس دعا کو بھی ورد کر سکتے ہیں. اور ایک اور آخری بات کہ حضرت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے کلمات حکمت نمبر 400 کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ العین یعنی نظر بد، العین حق، نظر بد حق ہے، والرقا حق، اور رقعہ یعنی تعویذ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی حق ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں والسحر حق، اور جادو بھی حق ہے، یعنی یہ بھی واقعیت رکھتا ہے، یہ موجود ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں والفال حق، اور فال یعنی خوش گمانی رکھنا یہ بھی حق ہے. لیکن پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں والطیرۃ لیست بحق، لیکن کسی کے ساتھ بدگمانی رکھنا یہ حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خوش گمانی رکھی جائے، مثال کے طور پر اگر آپ نے سیاہ لباس پہنا ہے تو میں اس کے اندر بھی خوش گمانی رکھوں کہ آپ نے وہی لباس پہنا جو خانہ کعبہ کا لباس ہے، جو حجر اسود کو کی یاد تازہ کر دیتا ہے. یہ جو ستارے کا نشان سامنے موجود ہے اس کو میں دیکھ کر خوش گمانی رکھوں کہ یہ کامیابی کی علامت ہے. تو خوش گمانی رکھنا یہ حق ہے، لیکن کسی سے بدگمانی رکھنا یہ مناسب اور حق نہیں. بہت بہت شکریہ علامہ ایک صاحب. بات یہ بھی ہے کہ شریعت کا اطلاق جو ہے وہ ظاہر پہ ہوتا ہے، باطن پہ نہیں ہے. میرے سامنے جو ظاہر میں بات ہوگی ہم اس کے اوپر فتویٰ دیں گے، جو باطن میں ہمیں اس کا پتہ نہیں، وہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی آج روزہ کشائی ہے، تو ہم حنا الطاف کی طرف چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم پوچھیں گے جلدی جلدی اپنے بچوں سے کہ کیسا جا رہا ہے روزہ. فٹافٹ پہلے سب اپنے نام بتاؤ. ملیکہ، اریبہ بطول، حسن بن جلد، سائم کامران، سائم، عبد المعیز، عبد المعز، زینب فاطمہ، زینب آپ کا ہیئر اسٹائل کس نے بنایا ہے آج؟ مما. بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کا ہیئر اسٹائل. تھینک یو. جی آپ کا کیا نام ہے؟ غدیر فاطمہ، ادیر، غدیر فاطمہ، امیمہ، امیمہ، علیشہ اور حسنین طارق. حسنین. روزہ لگ رہا ہے، روزہ لگ رہا ہے. ہاں لگ رہا ہے روزہ. حسنین پہلے بچے نے کہا ہے کہ اس کو روزہ لگ رہا ہے. حسنین نے بولا ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے روزہ. اچھا فٹافٹ سب ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے کہ سحری میں کس کس نے پراٹھا کھایا ہے. زبردست، ماشاء اللہ. پھر انڈا کس کس نے کھایا ہے؟ انڈا بھی سب نے کھایا ہے. بھائی زبردست. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب والدین بچوں کو لوڈڈ سحری کرواتے ہیں تاکہ بچوں کو بھوک نہ لگے. اس کے علاوہ بچے آج آپ جس کی طرف سے افطار کرنے والے ہیں وہ ہے KB کے جانب سے. آج ہماری روزہ خوشائی کے بچے افطار کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ پیزا میکس اور ہیلز کی طرف سے جائیں گے گفٹ ہیمپرز، اور رائل فن کلب کی بھی طرف سے بھی ان کے پاس جائیں گے گفٹ ہیمپرز. تو بس تھوڑی سی ہی دیر میں افطار ہونے والی ہے. اور KB کا جو فل فارم ہے وہ ہے کرن باکر، اور یہ فروزن فوڈ ہے. آپ اپنے گھر پہ ڈیلیوری بھی کروا سکتے ہیں، جا کے خرید بھی سکتے ہیں اور گھر پہ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. بچوں کے والدین کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے بچوں کو ہماری ٹرانسمیشن میں بھیجا کہ وہ آج اپنا اہم دن آج نیٹ ورک کے ساتھ بنائیں. اور علی بھائی اب ہم چلیں گے ایک خوبصورت دعا کی طرف. جی بالکل. ہمارے ساتھ یقیناً مفتی اقبال نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں، علامہ تقی مہدوی صاحب بھی موجود ہیں. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہو، گستاخی ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا. کوشش کریں گے کہ چند لمحات جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں تو ہم وہ ضائع نہ کریں بالکل بھی. اور دعا کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم توبۃ قبل الموت، اللہم راحۃ عند الموت، مغفرۃ ورحمۃ وبعد الموت. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. اے ساری کائنات کے معبود برحق، ہماری ماہ سیام کی جملہ عبادت ریاضت بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. مولا کریم کل قیامت کے دن اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما. پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی ہمیں شفاعت نصیب فرما.
پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔